बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अज़ीज़ ख़ान। जो एक अहम डिबेट है आजकल सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से थ्रू आउट पाकिस्तान, हर स्कूल में हर जगह आजकल ये एक इशू है कि ये सिंगल नेशनल करिकुलम क्या है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और इसमें क्या कुछ है। इस पे आज हम बात करेंगे। ये एक हार्ड इशू है, हार्ड टॉपिक है हमारे एजुकेशनल स्ट्रीम में, और इस पे आज हमने जनाब अहमदियार साहब को मदऊ किया है और हम चाहते हैं कि वो इस सिंगल नेशनल करिकुलम के इशू पे आज हमें बताएं कि असल में ये क्या है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने थ्रू आउट पाकिस्तान सिंगल नेशनल करिकुलम पे बहुत सारे सेशन इन्होंने कंडक्ट किए हैं। ऑलरेडी इनके पीएचडी का भी ये एक टॉपिक है और इस मौजू पे अल्हम्दुलिल्लाह इनको बहुत ज़्यादा अबूर हासिल गया है। और हम चाहते हैं कि हमारे वो इदारे जिनको सिंगल नेशनल करिकुलम के मुताबिक कुछ प्रॉब्लम है, वो हमारे इस वीडियो के ज़रिए, जो इस इंटरव्यू के ज़रिए, वो अपने उन तमाम तर मुश्किलात को या तमाम तर जो हर्डल्स है उनको सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से, वो इस वीडियो के बाद कम अज़ कम वो उनके लिए वो मसले जो है वो हल हो जाए। तो सबसे पहले हम सर का शुक्रिया अदा करते हैं। और सर, आपसे पहला सवाल ये है कि निसाब क्या है, निसाब के बारे में आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, निसाब का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ़ माहिरीन ने इसकी मुख्तलिफ़ तरीके से इसको डिफ़ाइन किया है, इसकी तारीफ़ की है। किसी ने इसको एक्सपीरियंस इसका है, यानी तमाम वो एक्सपीरियंसेस या तजुर्बात जिसके ज़रिए से हम एक बच्चे को एक स्कूल में गुजारते हैं, तालीमी इदारे में गुजारते हैं। किसी ने कहा है कि ये तमाम उन सरगर्मियों का नाम है जो चाहे क्लासरूम के अंदर हो या क्लासरूम के बाहर हो, जो बच्चे की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा में उसकी मदद करती है। किसी ने इसको इस तरह डिफाइन किया है कि वो तमाम सरगर्मियाँ जो चाहे क्लासरूम के अंदर हो या क्लासरूम के बाहर हो, जिससे हम अपने तालीमी मकासद को हासिल करते हैं। किसी ने कहा है कि ये वो मवाद है, वो कंटेंट है जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है या किसी भी तालीमी इदारे में पढ़ाया जाता है। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ लोगों ने इसको डिफ़ाइन किया है। बहरहाल वो तमाम तजुर्बात या तमाम उसको सरगर्मियाँ कह लें, वो तमाम मवाद जो किसी भी तालीमी इदारे में पढ़ाई जाती है और जिसके ज़रिए से एक मुआशरा या एक रियासत वो मकासद हासिल करने की कोशिश करती है जो वो अपने बच्चों से या अपने आइंदा नस्ल से वो चाहती है। अमूमन निसाब को हुकूमत तैयार करती है, लेकिन स्कूल भी कुछ अपनी तरफ से चीज़ें उसमें ऐड करते हैं, वो भी अपना निसाब बना सकती है। तो देयर इज़ ए स्कूल करिकुलम, देयर इज़ ए स्टेट करिकुलम। तो मोस्टली बनाता है जो उसका एक अम्ब्रेला आप कह लें, वो गवर्नमेंट ही डिज़ाइन करता है। जी सर, हम भी चूँकि स्कूल के साथ इंटरलिंक रहते हैं और वो हमसे अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि निसाब या टेक्स्ट बुक जो है इसमें फ़र्क क्या है। हाँ, अमूमन आम ज़ुबान में इसमें लोग फ़र्क नहीं करते कि किताब क्या होती है और निसाब क्या होती है। हमसे भी लोग पूछते हैं, यार हमारे पास आफाक का निसाब है ना, या कोई कहता है कि मेरे पास फलां इदारे का निसाब है। कभी वो टेक्स्ट बुक कहते हैं, कभी निसाब कहते हैं, लेकिन ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। असल में मैंने कहा आपसे पहले भी कि जो नेशनल करिकुलम डॉक्यूमेंट है, जो कौमी निसाब है, वो तो हुकूमत यानी बनाती है और हुकूमत ये बात तय करती है कि बच्चे किस क्लास के, किस सब्जेक्ट के, किस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, उर्दू या अंग्रेजी में क्या असबाब होंगे, ये भी वो इसका अहाता करती है। किताब इसके मुताबिक पर बनाया जाता है। किताब में फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर एक एसएलओ है कि हदीस क्या है, इसका मफहूम क्या है, इसकी अफादियत क्या है, हदीस की किताबों के नाम बताए, इस तरह की वहाँ पर एसएलओस होते हैं। उसके लिए जो कहानी है, जो मजमून है, जो मवाद है, वो तफसील के साथ एक किताब में लिखा जाता है, वो निसाब में नहीं लिखा जाता। वहाँ सिर्फ आउटकम्स होते हैं, चाहे उसको लर्निंग स्टैंडर्ड कह ले, लर्निंग आउटकम कह ले, कोई परफॉर्मेंस इंडिकेटर कह ले या हासिलात ताल्लुम कह ले, वो होती है कौमी निसाब में। लेकिन वो हासिलात के लिए जो मवाद लिखा जाता है वो किताब में या टेक्स्ट बुक में लिखा जाता है। फिर उन एसएलओस के लिए एक्टिविटीज़ बनाई जाती है, हर एसएलओस के लिए। ये भी निसाब में नहीं किया जा सकता क्योंकि फिर निसाब बहुत लंबा किया जाता है। वहाँ पर तस्वीरें बनाई जाती है, किताब में तस्वीरें भी उधर नहीं होती, वर्कशीट वगैरह बनाए जाते हैं, ये भी उधर नहीं होते।
تو مواد لکھنا، اس کے لیے تصویریں یا السٹریشنز بنانا، اور اس کے لیے اچھی سرگرمیاں بنانا، اس کے لیے ورک شیٹ ڈیزائن کرنا اور اسسمنٹ کے سوالات بنانا، یہ کتاب میں ہوتا ہے۔ نصاب میں ایک چیپٹر ہوتا ہے اسسمنٹ کے اوپر، وہاں میتھڈالوجیز کے اوپر بھی چیپٹر ہوتا ہے، لیکن ہر ایسے لوگ کے لیے تفصیل سے اس طرح چیزیں نہیں ہوتی جس طرح ایک کتاب میں ہوتی ہے، ٹیکسٹ بک میں ہوتی ہے۔ تو ٹیکسٹ بک ایک بالکل علیحدہ چیز ہے، اور قومی نصاب ایک اور چیز ہے۔ البتہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹیکسٹ بک ہے یہ نصاب کا ایک حصہ ہے۔ سر یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں کتنے نصاب ہیں؟ ہاں، ہم لوگ عموماً یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ نصاب ایک ہونا چاہیے، اخباروں میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں تقریباً 3 نصاب جو ہے وہ لاگو ہے۔ اس میں ایک تو ہمارا قومی نصاب ہے، یعنی اس وقت جو نافذ ہے پرائیویٹ اداروں میں، سرکاری میں تو خیر نیا نصاب شروع ہو گیا ہے ایک لحاظ سے، وہ 2006 کا نصاب تھا جو ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے۔ یہ سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کے لیے ایک ہی نصاب تھا۔ اس کے علاوہ مدرسوں کا ایک الگ نصاب ہے، وہاں پر بھی اب بورڈز ہیں، وفاق المدارس ہے، رابط المدارس ہے، شیعہ کے مدارس ہے، شیعہ مکتبہ کے پیر مکتبہ پہ ایک نیا بورڈ بن گیا ہے، تو مدارس کے لیے ایک الگ نصاب ہے۔ اس طرح جو اے لیول ہے، یعنی کیمبرج یونیورسٹی کا کچھ اسکول پاکستان میں، بلکہ کافی سارے اسکول ہیں وہ اس کے ساتھ منسلک ہیں، تو ان کا ایک الگ نصاب ہے، وہ کیمبرج کا نصاب ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت 3 نصاب جو ہے، ہمارا قومی نصاب، کیمبرج کا نصاب اور مدارس کا نصاب، یہ 3 نصاب اس وقت ہمارے سوسائٹی یا معاشرے پاکستان میں امپلیمنٹڈ ہے۔ صحیح سر، جو ایک اور اہم سوال ہے جو بہت زیادہ زیر گردش ہے کہ گورنمنٹ نے سنگل نیشنل کیریکولم کی ضرورت کیوں محسوس کی، اور اس کے ساتھ جو دوسرا سوال ہے کہ کیا ہمارے جو پہلے نصاب تھے کیا وہ سنگل نیشنل کیریکولم پہ نہیں تھے؟ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ پہلے اس ڈاکومنٹ کا جو نام تھا قومی نصاب کا، وہ کریکولم ڈاکومنٹ اس کو کہتے ہیں، لیکن اب اس کو نے سنگل نیشنل کریکولم کا ایک لفظ دے دیا ہے۔ اچھا، یہ پہلے بھی پرائیویٹ اور سرکاری کے لیے سنگل ہی تھا، لیکن یہ ٹرمینالوجی اب اس کے لیے سنگل نیشنل کریکولم کا نام استعمال کیا جاتا ہے۔ البتہ ایک اہم چیز ہے کہ پبلشر بھی اسٹرکٹلی اس کو فالو نہیں کر رہے تھے، بلکہ کچھ پبلشر کے تو اس کے مطابق لکھا ہی نہیں تھا، کچھ اسٹرکٹلی اس کو 100% فالو کر رہے تھے۔ تو اب حکومت نے تمام کے اوپر یہ لازمی کر دیا ہے کہ وہ قومی نصاب کے مطابق مواد لکھیں گے، اور پھر وہ ہر صوبے میں اس کا NOC لیں گے، اس کی ایک فیس بھی حکومت نے مقرر کی ہے۔ اب اس کے تحت آپ کوئی ایسی کتاب نہیں پڑھا سکتی جس کے اوپر NOC نہ ہو، اور NOC مثلا KP میں جس صوبے میں ہم ہیں وہاں پر تو آپ کو ہر پیج کے اوپر یعنی پرنٹ کرنا پڑتا ہے، بلکہ اداروں کو بھی یہ چاہیے کہ جس ادارے کی بھی، پبلشرز کی بھی وہ کتاب لگائے اس کے اوپر NOC جو ہے وہ پرنٹڈ ہو، یہ بہت ضروری بات ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ اس نے ضرورت کیوں محسوس کی، کیوں چینجز لا رہے ہیں؟ جہاں پر بھی نصاب بنایا جاتا ہے تو وقتاً فوقتاً اس میں نظر ثانی کی جاتی ہے، اس میں جدت لانے کی کوشش ہوتی ہے، مختلف جگہوں پہ مختلف پالیسیاں ہیں، کہیں یہ 4 سال کے بعد ریوائز ہوتا ہے یا نظر ثانی کی جاتی ہے، کہیں 5 سال، ہمارے ہاں یہ 5 سال، یعنی 5 سال کے بعد آپ کو نصاب کو دیکھنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ تبدیلیاں مختلف چیزوں میں رونما ہوتی ہے، آبادی کے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہے، اعداد و شمار ہے، وہ بدلتے رہتے ہیں، ماحول میں تبدیلی آتی ہے، انسانی رویوں میں تبدیلی آتی ہے، ٹیکنالوجی میں تبدیلی آتی ہے، نصاب جس طریقے سے بنتا ہے اس میں تبدیلی آتی ہے، کتاب جس طریقے سے بنتا ہے اس میں تبدیلی آتی ہے، سوشل میڈیا آ گیا ہے، اس کا ایک اثر ہے، تو میڈیا کا ایک اثر ہے، تو چونکہ تمام چیزوں کے اوپر تبدیلی آتی ہے، ایون جغرافیہ بدلتا ہے۔ مثال کے طور پر انڈونیشیا میں ایک نیا ملک بنا ایسٹ ٹیمور، سوڈان میں ایک نیا ملک دارفور بن گیا، کشمیر کا اسٹیٹس تبدیل ہو گیا، افغانستان میں ہماری بہت بڑی تبدیلی ہو رہی ہے، کرونا آ گیا جس نے پوری دنیا کو متاثر کیا۔ تو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ نصاب کے ان تمام تبدیلیوں کو دیکھ کے نظر ثانی کریں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ کام بہت زیادہ ڈیلے ہوا ہے، اور یعنی 2006 کے بعد اب 2020 میں جا کر ہمارا کریکولم یعنی تبدیل ہو رہا ہے، تو یہ پہلے ہونا چاہیے، اس لیے ضرورت ہے کہ آپ وقت فوقت کا نظر ثانی کریں نصاب کے اوپر۔ سر اس دفعہ جو سنگل نیشنل کیریکولم کا یہ جو ایک چینج ہے، یہ سر کس لیول سے کس لیول تک ہے اور اس میں کون کون سے سبجیکٹ شامل ہیں؟ ہاں، اس یعنی جس آج جو ہم بات کر رہے ہیں، آج تک
فرسٹ سے لے کر ففتھ کلاس تک، پہلی سے پانچویں جماعت تک نصاب بھی بن گیا ہے اور اس کے اوپر کتابیں بھی بن گئی ہے اور وہ کتابیں لوگوں کو مل بھی گئی ہیں۔ چھٹی ساتویں آٹھویں تک نصاب بن تو گیا ہے لیکن وہ اپروو نہیں ہوگا، ابھی تک ہوا نہیں ہے۔ تو جب وہ بن جائے گا تو پھر اس کے مطابق کتابیں بنے گی۔ تو اس سال سے یعنی اگست سے تو سرکاری اداروں میں شروع ہو گئی ہے نئی کتابیں، اور پرائیویٹ جو ہے وہ مارچ اپریل سے نئی کتابیں جو ہے وہ شروع کر دیں گے۔ اس میں 9 سبجیکٹس ہے جس میں میتھس ہے، ارلی چائلڈ ایجوکیشن ہے، سائنس ہے، جی کے ہے، سوشل اسٹڈی ہے، انگلش ہے، میتھس ہے، اسلامیات ہے، اور مائنارٹیز کے لیے ریلیجس ایجوکیشن۔ سر اگر پرٹیکولرلی سبجیکٹ کی بات کی جائے تو اس میں چینجز کیا ہے؟ لیٹس سے انگلش میں اگر آپ ہمیں بتا دیں کہ اس میں چینجز کیا ہوگی؟ ہاں، انگلش میں تبدیلی تو کوئی بڑی سچ نہیں ہے، اگر آپ ایس ایل اوز کی تعداد دیکھیں تو تقریباً وہی ہے، لیکن جو بڑی تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو نئے موضوعات ہیں جیسے جینڈر ہے، ڈائیورسٹی ہے، گلوبل سٹیزنشپ ہے، انٹرپرینیورشپ ہے، اس کے موضوعات آپ کو انگلش کی کتابوں میں زیادہ آ گئے ہیں۔ تھیمز کا اضافہ کر دیا گیا ہے 5th کلاس تک، یعنی حکومت نے تھیمز دیے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ایک تھیم ماحولیات کے اوپر ہے تو ایک پبلشر اب پابند ہے کہ اسی تھیم کے تحت ماحولیات ہی سے وہ سبق لکھے گا۔ اگر سیرت کے اوپر ہے تو وہ سیرت کی ہی اوپر وہ لکھے گا۔ انگریزی میں 5 کمپیٹنسیز تھی، اب بھی وہی 5 کمپیٹنسیز ہے، لیکن پہلے جو ریڈنگ ان کریٹیکل تھنکنگ تھی انگلش میں 1 سے 5 تک وہ پہلی تھی، لیکن اب اورل کمیونیکیشن جو ہے وہ پہلی کر دی گئی ہے۔ یعنی اب ٹیچرز کو چاہیے ہے کہ جب وہ کلاس میں آئے تو ریڈنگ سے پہلے تھوڑی سی اورل کمیونیکیشن بچوں کے ساتھ کریں۔ تو اورل کمیونیکیشن کا جو ایک کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک کمپیٹنسی اب اوپر آ گئی ہے۔ تو یہ 3 بڑی تبدیلیاں ہیں، یعنی موضوعات کے لحاظ سے، تھیمز کے لحاظ سے اور کمپیٹنسیز کے لحاظ سے۔ البتہ اسسمنٹ میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہے۔ سر جو ایک کنفیوژن ہے اس کو بھی کائنڈلی ذرا دور کیجیے گا کہ جو ہمارے ادارے ہیں اسکولز، کیا وہ صرف گورنمنٹ بک پڑھا سکتے ہیں؟ اچھا، اس میں ایک اور مثال کر دوں کہ صرف انگلش میں تبدیلی نہیں ہے جی، اور میں بھی مثلا ارلی چائلڈ ایجوکیشن جو ہے اس میں پورا ایک فزیکل ڈومین حکومت نے ایڈ کر دیا ہے، پھر اس کے ایس ایل اوز ہے، پھر اس میں ایکٹیویٹیز کا اضافہ ہو گیا ہے اور ایس ایل اوز کا بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ تو ارلی چائلڈ ایجوکیشن کا جو نصاب ہے وہ زیادہ ایکٹیویٹی بیس بھی ہو گیا ہے اور زیادہ ایس ایل اوز بھی بڑھا دیے گئے ہیں اس کے، اور اس میں اسسمنٹ کو بھی تھوڑا سا بہتر بنایا گیا ہے۔ اگرچہ جتنی بڑی تبدیلی میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا اتنی بڑی تبدیلی اس میں نہیں ہوئی ہے۔ اردو میں بھی ان کے کمپیٹنسیز یا جو ہے مہارتیں، اب 9 مہارتیں ہیں وہاں پر، تو اس میں بھی تبدیلی آئی ہے، اس کی تھیمز میں بھی اضافہ ہوا ہے اور اس کی اسسمنٹ ٹیکنیکس اور میتھڈالوجی میں یعنی بہتری آئی ہے۔ اس طرح اسلامیات پہلے 1 سے 3 تک نہیں تھی، وہ جی کے کا حصہ تھی، لیکن اسلامیات اس دفعہ 1 سے لے کر 3 تک ایک علیحدہ کتاب بن گئی ہے، تو اب وہ اداروں نے نئی کتابیں بنا لی ہیں۔ سوشل اسٹڈی اور سائنس جی کے کا حصہ ہے 1 سے لے کر 3 کلاس تک۔ پرائیویٹ ادارے میں نے جو دیکھا ہے 98% جی کے نہیں پڑھا رہے تھے، لیکن اب وہ پڑھائیں گے۔ اب سوشل اسٹڈی اور سائنس وہاں پر مکس ہے، تو ایک نئی کتاب وہ پڑھائیں گے۔ اس کے علاوہ جو سوشل اسٹڈی ہے اس کا نیچر تھوڑا سا نیشنل ہو گیا ہے۔ 2006 کے کریکولم میں زیادہ علاقائی تھا، علاقائی شخصیت کے علاقائی کلچر تھا، اب ان کو زیادہ ایک نیشنل کلچر نظر آئے گا سوشل اسٹڈی کے اندر۔ اچھا سر، سوال میں اب دوبارہ وہی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اسکول کے لیے کیا اس میں وہ صرف گورنمنٹ بک ہی پڑھا سکتے ہیں؟ نہیں، پہلے یہ تھا کہ حکومت نے جب یہ سنگل نیشنل کریکولم کی بات شروع کی تو اس وقت انہوں نے بات کی کہ ایک کتاب ہوگی اور ایک نصاب ہوگی، لیکن جب حکومت نے اسٹڈی کیا ان کو پتہ چلا کہ اس میں کافی ساری مشکلات ہے۔ ویسے دنیا میں ایسا ہے نہیں، نصاب حکومت بناتی ہے اور ٹیکسٹ بک ادارے بناتے ہیں، اور پھر اس میں مقابلہ ہوتا ہے کہ کون اچھا مواد لکھے گا، کون اچھی تصویر بنائے گا، کون اچھی ایکٹیویٹی ڈیزائن کرے گا۔ تو نصاب کے مطابق کتابیں لوگوں کی میز پر ہوتی ہیں، ان کو اسٹڈی کرتے ہیں اور جس اسکول کو جو کتاب اچھی لگے وہ اپناتے ہیں۔ تو اب حکومت نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ کسی بھی پبلشر کی کتاب وہ پڑھا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ NOC اس کی ملی ہو۔
یعنی آپ کسی بھی پبلشر کی کتاب گورنمنٹ کی بھی آپ لگا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے NOC جو ہے وہ شرط. سر آخر میں کائنڈ یہ بتا دیجیے گا کہ اگر امپلیمنٹیشن فیز پہ ہم چلے جائیں تو اس میں ہمارے اسکولس کے لیے اور پھر ہمارے ٹیچرز کے لیے اس میں کیا کیا چیلنجز ہیں، اس پہ ذرا کائنڈلی آپ پوچھیں. اسکول تو ایک جو ان کی پلاننگ ہے نا شروع میں، اب مثلا اگر میں بتاؤں کہ GK جو ہے اب چونکہ وہ ایک سبجیکٹ ہو گیا ہے، سائنس اور سوشل اسٹڈی علیحدہ ہے، تو اب فار ایگزامپل یہ 6 پیریڈز ان کے خالی ہوں گے، تو ان کو اب پلاننگ میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں کرنا کیا ہے. دوستو یہ کہ سنگل نیشنل کریکولم پہ میں تمام اسکولوں کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ یہ نیٹ پہ موجود ہے، منسٹری کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. اس کی سافٹ میں یا ہارڈ میں اپنی ٹیچرز کو کاپیاں دے اور ان کے ٹیچرز یہ پڑھے، کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے، میری ٹریننگز میں یہ دیکھا ہے کریکولم کو لوگ نہیں پڑھتے، ٹیکسٹ بک کو تو لوگ دیکھتے ہیں لیکن کریکولم کو نہیں دیکھتے. اب فار ایگزامپل سائنس کا کریکولم ہے تو اس میں سائنس کی میتھڈالوجیز کا چیپٹر ہے، پورا سائنس کی اسسمنٹ کا پورا چیپٹر ہے. تو ایک سائنس کے ٹیچر کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سائنس کی میتھڈالوجی کیا ہے یا انگلش کی میتھڈالوجیز کیا ہے یا اس کے اسسمنٹ کے طریقے حکومت نے کیا لکھے ہیں، تاکہ اس کو دیکھ کے ان کو پہلی کلاس میں جانے سے اس کی کچھ سمجھ ہو اور پھر جا کر وہ صحیح پڑھا سکے. ٹیچنگ میتھڈالوجی یا ٹیچرز کے لیے یہ بات اہم ہے کہ جب وہ کلاس میں جائے تو اس کو پتا ہو کہ آج کا میرا SLO کیا ہے، اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم کیا ہے، یا میرا آبجیکٹو کیا ہے، کتاب میرے پاس ریسورس کیا ہے جو میں پڑھانے جا رہا ہوں. وہ تھوڑا سا وہ کتاب پہ دیکھے اور کہیں اور سے بھی دیکھے. فار ایگزامپل اگر اس کا ایک ٹاپک ہے وائرس، تو وہ دیکھے کہ کتاب میں کس لائن سے کس لائن تک وائرس کے بارے میں کیا انفارمیشن ہے، کوئی اور چیز بھی پڑھ لے، اضافی انفارمیشن بھی دے دے. ہاں ٹیچرز کو جو یہ کام کرنا چاہیے وہ یہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے انفارمیشن اپڈیٹ بھی کریں، کیونکہ ٹیکسٹ بک پرانا ہوتا جاتا ہے اور ہمارے پاس معلومات چینج ہوتی جاتی ہیں. مثلا اس وقت جو ہماری کتاب ہے اس میں کشمیر کا جو مسئلہ لکھا ہوا ہے، اس میں وہ جو انڈیا نے ترمیم کی ہے وہ تو لکھا ہوا نہیں ہے. تو اب جو کشمیر کا مسئلہ پڑھایا جائے گا تو ٹیچر اپنی طرف سے بھی تو معلومات ایڈ کرے گا نا، یعنی وہ صرف وہ اس چیز کو رٹا کر کے نہیں پڑھائے گا، وہ اپڈیٹ کرے گا انفارمیشن. تو میری درخواست یہ ہے کہ ایک تو انفارمیشن کو وہ اپڈیٹ کرے، ایک جو لوکل مسئلہ ہے اس کے ساتھ بھی اس کو اٹیچ کرے. یعنی اگر مسائل کی بات ہے تو بچوں سے پوچھے کہ آپ کے علاقے میں کیا مسئلہ ہے اور اس کو کیسے حل ہوگا. یعنی اس وقت مصیبت یہ ہے کہ ہماری کلاس روم میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے یا جو ہمارے علاقائی مسائل ہے اس کا نیشنل یا بعض اوقات انٹرنیشنل مسائل سے تعلق ہی نہیں ہوتا، یا بچے کو انٹرنیشنل مسئلے کا تو پتہ ہوتا ہے، اپنے علاقے کے مسئلہ کے پتہ نہیں ہوتا. تو ٹیچر نے ان معلومات کو اور مسائل کو جوڑنا ہے تاکہ جو سبق جو کچھ کلاس میں ہو رہا ہے اس کی عملی زندگی میں ہوا ہے اور عملی زندگی کا حصہ بنے. تو ان کو ایک تو مقصد کا پتہ ہونا چاہیے، ان کو اچھا ریسورس ڈیولپ کرنا چاہیے. تیسری یہ ہے کہ کتاب میں بھی کچھ ایکٹیویٹیز ڈیزائن ہوتی ہے، ان کو بھی دیکھے اور اچھی سی ایکٹیویٹی ڈیزائن کرے، کیونکہ ایک ایکٹیویٹی کے ساتھ سمجھ بھی بہتر آتی ہے اور چیزیں یاد بھی رہ جاتی ہیں. دوسری کس طرح اس نے اسسمنٹ کرنا ہے، تھوڑا سا پہلے وہ کویسچن کو بھی کچھ بنا لے اور وہاں پر کتاب میں جو کویسچن ہے اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لے. تو ایکچولی ٹیچر نے 4 ہی کام کرنے ہیں کلاس میں روزانہ. ان کو آبجیکٹو کا پتہ ہو اور بچوں کو بھی پتہ ہو، ان کو ریسورسز کا پتہ ہو کہ میں نے آج کیا کس طرح اس کو یوز کرنا ہے، میتھڈالوجی میں نے یہ ایکٹیویٹیز کیا کرنی ہے، اور میں نے اسسمنٹ کس طرح کرنا ہے. اگر ہم نے یہ سارا کچھ کیا تو میرے خیال میں جو سنگل نیشنل کریکولم ریسنٹلی امپلیمنٹ ہوا ہے اسے ہم بہتر نتائج حاصل کر سکیں گے. اسکولوں کو نیشنل کریکولم کے اندر اس کو اسٹڈی سرکل ٹائپ چیز بھی کرنی چاہیے، ان پہ ٹیچرز کو ویڈیوز بھی دکھانے چاہیے اور ان کی اس پہ ٹریننگ بھی کرنی چاہیے. اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو پچھلے کریکولم جس طرح ہم نے صحیح طریقے سے نہیں پڑھایا اس کا حق ادا نہیں کیا. خدشہ یہی ہے کہ پھر شاید یہ بھی ہم بہتر طریقے سے نہ پڑھا سکیں. تھینک یو سر، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت شکریہ جی. امید ہے انشاءاللہ یہ انفارمیشن جو ہے لوگ اس کو سنیں گے اور ان کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو.